कअन्नहुन्न याकूत वल मरजान। काफ के बाद जो है वो हमजा आ रहा है, हमजा के ऊपर जबर हो या नीचे जेर हो या पेश हो तो हमजा सख्ती से पढ़ा जाता है। इसकी आवाज कैसे आती है? हमजा जबर आ, हमजा जेर ई, हमजा पेश ऊ, आ ई ऊ, इस तरीके की आवाज आती है। ठीक है, शुरू में काफ है, काफ बरीक, इसका मखरज है जुबान की जड़ ऊपर वाले तालु के सख्त हिस्से से लगे तो ये काफ पढ़ा जाता है बरीक। सख्त तालु कौन सा है? जुबान के बिल्कुल ऊपर जो तालु है वो सब तालु का सख्त हिस्सा है। ठीक है, और उससे थोड़ा सा नीचे की तरफ आएंगे, यानी पेट की तरफ अगर नीचे की तरफ आएंगे तो एक कव्वा लटका हुआ है, गोश्त का लोथला जिसको कहते हैं, उसके साथ जो तालु मिल रहा है वो है तालु का नरम हिस्सा। वहां पे जुबान की जड़ लगे तो दो नुक्तों वाला काफ अदा होता है। अगर सख्त तालु से लगे जुबान की जड़ तो फिर काफ बरीक अदा होता है, जिसके ऊपर मैंने एरो रखा हुआ है। इस चीज का आपने खास ख्याल रखना है। अच्छा जी, अब हमजा के बाद नून है, नून के ऊपर शद है। नून के ऊपर शद हो या मीम के ऊपर शद हो, जहां पर भी कुरान पाक पढ़ते हुए शद आ जाए तो वहां नून और मीम के ऊपर, इन दो हरफों के ऊपर शद हो तो गुन्ना किया जाता है एक अलिफ की मिकदार। ठीक है, आगे नून के बाद जो हा है, ये हा भारी साउंड के साथ पढ़ा जाएगा, क्योंकि इसका जिस हल्क से अदा होती है वो हल्क, उस हल्क का ताल्लुक सीने की तरफ है। ठीक है, और जैसे हा हा, ये इसका साउंड है। आगे नून के ऊपर शद है, गुन्ना किया जाएगा एक अलिफ की मिकदार। नून को जब लाम से मिलाएंगे तो हमजा बीच में जो अलिफ है ये गिर जाएगा। लाम साकिन है, पढ़ते हुए कलकले से बचना है। अक्सर लोग लाम जो साकिन होती है उसमें कलकला कर जाते हैं, ऐसा नहीं करना। कअन्नहुन्नल याकूतु, या गया अलिफ है, एक अलिफ की मिकदार लंबा किया जाएगा। कौफ रूफ मुस्तालिया में से है, पुर पढ़ा जाएगा। इसका मखरज आपको पहले मैं बता चुका हूं कि जुबान की जड़ ऊपर वाले तालु के नरम हिस्से से लगे तो कौफ पढ़ा जाता है, दो नुक्तों वाला। अब यहां पर वाव साकिन से पहले पेश है तो यहां पर वाव मद्दा है, एक अलिफ की मिकदार, इसको लंबा करेंगे। अब इसको कूतो नहीं पढ़ना, तापिस्तु कूतु। आगे है वल मरजान, वाव को पढ़ते वक्त होंठ गोल करेंगे। अगर होंठ गोल नहीं होंगे वाव को पढ़ते वक्त तो समझ लीजिएगा कि वाव अपने मखरज से अदा नहीं हुआ। तो इस चीज का आपने खास ख्याल रखना है। वाह नहीं होता, वाह, वाव के ऊपर जबर तो कैसे पढ़ा जाता है? वाव लाम जबर वल, वल नहीं पढ़ना, वल। आगे मीम के बाद रा है, रा साकिन से पहले जबर हो तो रापुर पढ़ा जाता है, वल मल। जीम के आगे अलिफ है, एक अलिफ की मिकदार लंबा करेंगे। नून साकिन जब करेंगे आर्जी तौर पे तो यहां पर मद्दे आरिज वक्फी होगी। मद्दे आरिज वक्फी भी कर सकते हैं और एक अलिफ की मिकदार लंबा करके तब भी आप वक्फ कर सकते हैं। मद्दे आरिज वक्फी अगर करेंगे तो उसकी मिकदार 2 से 2.5 अलिफ के बराबर है, लंबा कर सकते हैं आप। ठीक है, अगर वक्फ करें तो कअन्नहुन्नल याकूतु वल मरजान। आगे ये वाली आयत आपको पहले कई दफ़ा समझा चुका हूँ और इसको हम साउंड में पढ़ लेंगे। अगर किसी ने नहीं देखा तो पीछे जो वीडियो पढ़ा चुका हूँ उनमें जाके विज़िट करें चैनल का, उसमें जो है जो वीडियोस पढ़ी हैं सूरह रहमान की, उनमें जाके ये वीडियो ये वाली आयत सही कर सकते हैं आप। फाबी आई आलाई रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान। यहाँ पे मद्दे मुत्तसिल है, इसको 5 अलिफ के बराबर लंबा कर सकते हैं। ठीक है, और हमजा के ऊपर खड़ा ज़बर है, 1 अलिफ की मिकदार लंबा किया जाएगा। आगे चलते हैं, हल जज़ाउल इहसानी, ये हा भारी साउंड के साथ पढ़ा जाएगा। आपको पहले बता चुका हूं कि साल कौन सी जगह से अदा होता है। अब जीम के बाद जा है, ये जो जा है रा की शक्ल में आता है और उसके ऊपर नुक्ता होता है, ये जा सीटी के साथ पढ़ा जाएगा, हुरूफ सफीरिया में से है। ठीक है, तो इसको सीटी के साथ पढ़ना है, जा जा। अब आपने इसके आगे जो है वो
الف ہے, الف کے اوپر مد ہے, مد متصل, مد متصل کے آگے یہ حمزہ آ رہا ہے. یہ نشانی سادہ لفظوں میں آپ کو بتاؤں, اگر کسی کو تعریف آتی ہے کہ حرف مد کے بعد حمزہ اسی لفظ میں ہو, یعنی اسی کلمہ میں ہو, اسی لفظ میں ہو, تو مد متصل ہوگی. کلمہ لفظ ایک ہی بات ہے. اچھا جی, اب یہاں پر یہ مد متصل ہے کیونکہ یہ حمزہ جو ہے وہ اسی کلمہ میں آ رہا ہے. اگر سادہ لفظوں میں آپ سیکھنا چاہتے ہیں, اتنا آپ ضرور یاد رکھیں کہ حرف مد کے بعد یہ موٹی جو لکیر آپ کو نظر آ رہی ہے یہ بھی ہو, اور اس کے بعد حمزہ اگر عین کی شکل میں ہو جیسے یہ ہے, تو سمجھ لیجیے کہ وہاں پہ مد متصل ہوگی. اور اگر حمزہ الف کی شکل میں ہوگا جیسے یہ اللہ کے شروع میں حمزہ آ رہا ہے حرف مد کے بعد, اور اوپر باریک لکیر ہوگی, تو سمجھ لیجیے گا کہ وہ مد منفصل ہے, مد متصل نہیں ہے. اوکے. اچھا جی, اب لام کے بعد یہ حمزہ ہے, الف نہیں ہے, حمزہ ہے. حمزہ کو ہا سے ملائیں گے, ہا باریک ہے. ثانی, سین سیٹی کے ساتھ پڑھا جائے گا. آگے الف ہے, ایک الف کی مقدار لمبا کیا جائے گا. الل, لام کے اوپر شد ہے, حمزہ لام زیر, لام لام زبر لل, الل. اب یہاں پر اکثر لوگ پڑھتے ہیں, سمجھتے ہیں کہ پہلے لام کو لمبا کیا جائے گا کیونکہ آگے الف ہے, پھر لام کو لام سے ملایا جائے گا. ایسا نہیں ہے. الل احسان, ہا باریک ہے, باریک پڑھا جائے گا, سین سیٹی کے ساتھ پڑھا جائے گا. حل جزاء الاحسان الا الاحسان. اب یہاں پر احسان نہیں پڑھنا, یہ مجہول ہو جائے گا. احسانی, نون زیر نی ہوتا ہے. اوکے. آگے جو آیت آ رہی ہے یہ کئی دفعہ آپ کو بار بار جب آیت آتی ہے تو اس کو پڑھا چکا ہوں لفظ حرف بحرف. اب یہاں پر اس کو ہم ساؤنڈ میں پڑھ لیں گے. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ. آگے جو آیت آ رہی ہے اس کو ہم حرف بحرف پڑھیں گے. واو کو پڑھتے وقت ہون گول کریں گے. نون کی ساکن ہے, نون ساکن کے بعد دال آ رہا ہے حروف اخفا میں سے, تو یہاں پر ایک الف کی مقدار غنہ کیا جائے گا. وَمِن, یہاں پر اکثر لوگ پریشان ہوتے ہیں کہ وہ سمجھتے ہیں کہ یہاں پہ غنہ کیا جائے گا. وَمِن, ایسا نہیں کرنا. وَمِن دُونِ, دال کے بعد واو ہے, حروف مدہ میں سے ہے. واو ساکن سے پہلے پیش تو واو مدہ ہوتا ہے. ایک الف کی مقدار یہاں پہ لمبا کیا جائے گا اس کو. میم کے آگے الف ہے, یہ جو بیچ میں ہا آ رہی ہے یہ بھاری ساؤنڈ کے ساتھ پڑھا جائے گا کیونکہ اس کا تعلق اس حلق سے ہے جو حلق سینے کی طرف ہے, اس لیے اس کو بھاری ساؤنڈ کے ساتھ پڑھیں گے. ہا, یہ اس کا ساؤنڈ ہے. میم کے آگے الف ہے, ایک الف کی مقدار لمبا کیا جائے گا. نون کے اوپر شد ہے, یہاں پر غنہ ہوگا ایک الف کی مقدار. تا کے اوپر کھڑا زبر ہے, ایک الف کی مقدار لمبا کیا جائے گا. وَمِن دُونِهِمَا جَنَّتَانِ. اب آگے جو آیت آ رہی ہے یہ اس آیت کی تفصیل آپ کو پہلے کئی دفعہ بتا چکا ہوں, اس لیے اس کو ساؤنڈ میں پڑھیں گے. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ. دال کو سیٹی سے بچانا ہے. جو دال کی شکل میں دال آتی ہے اس کو سیٹی سے نہیں پڑھا جاتا, بغیر سیٹی کے ساتھ پڑھا جاتا ہے. اوکے. تو کذی نہیں پڑھنا. تو کذبان. آگے ہے, یہ مشکل لفظ ہے. اکثر لوگ یہاں پہ جو زیادہ تر ناظرہ پڑھنے والے لوگ ہیں یہاں پہ غلطی کر جاتے ہیں. توجہ سے سنیے گا. یہاں پر پہلے ہم ہجے کر لیتے ہیں. میم دال پیش مد, دال جو ہے یہ دال حروف قلقلہ میں سے ہے. حروف قلقلہ جب ساکن ہوں تو وہاں پہ قلقلہ ہوتا ہے, ٹھیک ہے, اس لیے دال میں قلقلہ ہوگا. آگے جو ہے وہ ہا ہے. یہ ہا بھاری ساؤنڈ کے ساتھ پڑھا جائے گا کیونکہ جس حلق سے یہ ہا ادا ہوتا ہے اس حلق کا تعلق سینے کی طرف ہے, اس لیے اس کو بھاری ساؤنڈ کے ساتھ پڑھیں گے. کیسے؟ مدہا. اب ہا کو جب میم سے ملائیں گے تو کیسے ملائیں گے؟ ہا کے آگے الف ہے, الف کے اوپر مد ہے اور یہ مد لازم ہے, سب سے بڑی مد ہے. جیسے سورہ
فاتحہ کے آخر میں آتی ہے، یہ وہی مد ہے۔ پہلے ہا کو الف کے ساتھ ملا کے لمبا کریں گے، پھر میم کے ساتھ کنیکٹ کریں گے۔ کیسے؟ ہا الف میم زبر ہام۔ اگر میم کے اوپر جزم ہوتا تو پھر ہم عام طور پہ جیسے پڑھتے ہیں ہام، بس ایسے پڑھ لیتے، ٹھیک تھا۔ لیکن یہاں پر میم کے اوپر شد ہے، تو جب یہاں پہ ملائیں گے، ہجے کریں گے، تو پڑھتے ہوئے میم کی اوپر جو شد ہے، شد کی ہا فلک پڑی جائے گی۔ کیسے؟ ہام، یہ تھوڑا سا میم کے اوپر زور دے کے پڑھیں گے، اوکے؟ میم زبر ما، ہام، تا کے اوپر کھڑا زبر ہے، ایک الف کی مقدار لمبا کیا جائے گا۔ جب وقف کریں گے تو نون کو عارضی طور پہ ساکن کیا جائے گا۔ اب اس کو ساؤنڈ میں پڑھتے ہیں، کیسے پڑھیں گے؟ مدھامتن، ایک الف کی مقدار غنہ کرنا ہے میم کے اوپر کیونکہ شد ہے، اوکے؟ اور 5 سے 6 الف کے برابر اس کو لمبا کرنا ہے کیونکہ اس کے اوپر مد لازم ہے۔ آگے یہ والی جو آیت ہے اس کو ایک دفعہ میں آپ کو ریپیٹ کروا دیتا ہوں۔ یا کے اوپر شد ہے، حمزہ یا زبر آئی یاد جی، آئی، اب اس کو آئی یہ نہیں پڑھنا، فا بھی آئی آلائی ربکما تکذبان۔ اس کے بعد جو آیت آ رہی ہے، اس آیت کو حرف بحرف پڑھیں گے۔ یہ والی آیت ہے فیہما، فا اس کا مخرج آپ کو میں بتا دیتا ہوں، پہلے کئی دفعہ بتا چکا ہوں۔ اوپر والے جو 2 دانت ہیں ان کا کنارہ نیچے والے ہونٹ کی تری والی جگہ پہ لگے گا تو فا پڑھا جاتا ہے، فا۔ بعض اوقات ہونٹ گول کر کے لوگ پڑھتے ہیں، ایسا نہیں پڑھنا، فا نہیں پڑھنا، فا پڑھیں گے جیسے منہ میں ہوا بھری جاتی ہے، یہ غلط ہو جاتا ہے۔ کیا ہے یہ حرف؟ فا، فا۔ اب فا کے بعد یا ساکن ہے، یا ساکن سے پہلے زیر ہو تو یا مدہ ہوتا ہے، ایک الف کی مقدار اس کو لمبا کریں گے۔ ہا بھاری کی ساؤنڈ کے ساتھ پڑھا جائے گا کیونکہ اس کا تعلق اس حلق سے ہے جو سینے سے ادا ہوتا ہے، سینے کی طرف ہے۔ فیہما، میم کے آگے الف ہے، ایک الف کی مقدار لمبا کیا جائے گا۔ یہاں پر اس آیت، اس لائن کے آگے جو لفظ آ رہا ہے یہ لفظ بھی مشکل ہے، اس پہ آپ نے توجہ کرنی ہے، توجہ سے سننا ہے تاکہ دوبارہ غلطی نہ آئے۔ عینانی، عین کو اپنے مخرج سے ادا کرنا ہے، عین، یا زبر آئی، آئی، اس کو آئی نہیں پڑھنا۔ یا لین ہے، اس کو لمبا کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ یا مدہ اور یا لین میں کیا فرق ہوتا ہے؟ یا مدہ کا مطلب ہوتا ہے لمبا کرنا اور یا لین کا مطلب ہوتا ہے لمبا نہیں کرنا، ٹھیک ہے؟ نون کھڑا زبر نا، یہاں پہ ایک الف کی مقدار لمبا کریں گے، عینانی۔ نون کو جب ضاد سے ملائیں گے، ضاد حروف مستعلیٰ میں سے ہے، پر پڑھا جائے گا، ایک الف کی مقدار لمبا کیا جائے گا کیونکہ آگے جو ہے وہ الف آ رہا ہے۔ تو کیسے پڑھیں گے؟ نضاختان، نضاختان، خوا بھی حروف مستعلیٰ میں سے، اس کو بھی پر پڑھا جائے گا، ٹھیک ہے؟ اکثر لوگ جو مطلب چند لوگ جو ایسے ہیں پڑھتے ہیں غلطی کی وجہ سے، جان بوجھ کے نہیں کرتے، غلطی ہو جاتی ہے تو وہ بعض اوقات ایسے بھی پڑھ جاتے ہیں، عینانی نضاختان، ایسے نہیں کرنا۔ ضاد کے آگے الف ہے، اس کو ایک الف کی مقدار لمبا کر کے پڑھا جائے گا، عینان نضاختان۔ آگے جو آیت آ رہی ہے یہ کئی دفعہ پڑھ چکے ہیں، سمجھا چکا ہوں حرف برف، اس لیے اس کو ساؤنڈ میں پڑھیں گے۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ۔ اب ہم اس کو لہجے میں پڑھ لیتے ہیں، شروع سے پڑھتے ہیں۔ جی آپ نے میرے ساتھ ساتھ پڑھنا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، کأنہن الياقوت والمرجان، فبأي آلاء
ربكما تكذبان هل جزاء الإحسان إلا الإحسان فبأي آلاء ربكما تكذبان ومن دونهما جنتان فبأي آلاء ربكما تكذبان مدہامتان، یہاں پہ غلطی نہیں کرنی، مد قلقلہ کرنا ہے، مد ہا ٹھیک ہے، مدہامتان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما عينان نضاختان فبأي آلاء ربكما تكذبان صدق اللہ العظیم۔ یہ سورۃ الرحمن کا پارٹ نمبر 8 بلکہ 9 ہے، جو اچھے طریقے سے ہم نے پڑھا ہے لفظ بلفظ۔ آپ نے اس کو مکمل ویڈیو کو دیکھنا ہے، اپنے دوستوں میں شیئر کریں صدقہ جاریہ سمجھ کر۔ جہاں جہاں تک پہنچے گی یہ ویڈیو ان کو ثواب ہوگا، دیکھیں گے اس سے فائدہ اٹھائیں گے، ہم سب کو بھی ثواب ہوگا۔ تو ہم یاد رکھیے گا، انشاءاللہ العزیز نیکسٹ ویڈیو میں ملتے ہیں۔ اللہ حافظ۔